हमने तो मौलवियों से यही सुना हुआ है कि मसलन इमाम अबू हनीफा, उन तक एक हदीस की खबर आई, अगर वो बगदाद में हैं तो वो दमिश्क जा रहे हैं उस तहकीक करने के लिए उस हदीस के ऊपर। उस ज़माने में जहाज़ भी नहीं है और कोई मोटर गाड़ियाँ भी नहीं हैं, पैदल जा रहे हैं या हंस घोड़े के ऊपर या इस तरह से बहुत मुश्किल हालात में। तो वो जनाब सच्चाई क्या है उसकी तहकीक के लिए हज़ारों मील का सफ़र कर रहे हैं, इन दुश्वार गुजार रेगिस्तानों से गुजर रहे हैं, भूखे प्यासे होकर हदीस की जो रियलिटी है उसको जानने के लिए। आज ये वहाँ गए हैं, कल वहाँ गए हैं, क्योंकि वो कोई चीज़ ऐसी अपनी तहरीर में नहीं लाना चाहते कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश हो। वो मुकम्मल तहकीक कर रहे हैं उस ज़माने में जबकि कोई वसाइल तरक्की याफ्ता नहीं थे। ओके, आज एक मौलवी साहब कोई हिंदुस्तान से हैं, बहुत अच्छे होंगे, मैं उनका कोई मुखालिफ नहीं हूँ, मैं जानता भी नहीं उनको। अमजद साहब कहते हैं उनका नाम है। उन्होंने कोई फतवा जो है जिसको मैं ज़ेर बहस नहीं लाना चाहता था, लेकिन ये 2-2 दिन मदरसे में गुजार के आने वाले, 2-4 हदीसें याद कर लेने वाले, और ये अब आके तो जनाब मुझे जो है तानाज़नी करते हैं कि जी मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो चीज़ें मैं मुशाहदे में हैं, जो चीज़ें हैं वो मैं उनको बयान कर रहा हूँ। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ ये वो। तो अलबत्ता जो चीज़ें मैंने बयान की हैं, है कोई माइका लाल जो मेरी बातों को रद्द कर सके? ओके। और मैंने बहुत सारे सो कोल्ड नाम नेहाद उल्मा की बातों को मर्दानावार डट कर डंके की चोट पे जो है वो चैलेंज किया है, गलत साबित किया है, अगरचे मैं आलम दीन नहीं। तो ये इल्म किसी की विरासत नहीं होता। ओके, खैर बात सीधी सी ये है कि जनाब अली कोई एक आई डोंट नो वो कौन है, उमर दराज क्या नाम है उसका, उस कम बख्त ने कई बार वो मुझे तानाज़नी की और मुझे वो भुट्टो के बारे में, मैं तो इस मसले पे बात भी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूँ जुल्फ़कार अली भुट्टो मुसलमान था, मैं जानता हूँ वो आशिक़ रसूल था। और अगर ऐसे शख्स को कोई दहरिया मुल्हिद या कोई और नाम दे रहा है तो ये उसकी नादानी है। ओके, ये उसकी कम इल्मी है, ये उसकी जहालत है। ओके, और अल्लाह के फैज़ से आ रही है ऐसा शख्स। तो ये अजीब इन्होंने एक कि जी वो उन्होंने मुझे भेजा कि जी ये मैं क्योंकि जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो पूरे सोशल मीडिया पे बड़े बड़े जहरीले एंटी भुट्टो के मैं चुप करवा चुका हूँ, उस सक नहीं सकते मेरे सामने जो जो उन्होंने इल्ज़ामात भुट्टो, मैंने फैक्ट्स बताए हैं। क्या और या मकबूल जान, क्या आज़ाद अहमद, क्या रज़ी रिजवान, क्या और मादरचोद जो हैं उनको मैंने जहाँ से निकले थे वहाँ डाल के आ गया हूँ। और ये मौलवी वगैरह ये किस बाकी मूली हैं। तो इसलिए ये मैं इसलिए चैलेंज करता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ और सच को कोई कांच नहीं है। तो यहाँ हाँ वो 6-7 सितंबर का जो है वो कोई यौम सियाह के तौर पर खुद को मुसलमान कहने वाले यौम सियाह मना रहे हैं। यौम सियाह किसने मनाया है इनको तो यह भी नहीं पता बहनचोदों को।
7 ستمبر کو آفیشلی یوم سیاہ جو ہے ربوہ میں منایا گیا تھا. اب یہ ربوہ کی سنت پوری کریں تو میں اس میں کیا کہوں. اور پھر یہ عجیب غلط ملط قسم کی چیزیں بیچ کے تو یہ ظاہر ہے کہ جو چیز سچ ہے ہمیں تو سچ کو بیان کرنا ہے. ڈزنٹ میٹر کہ مد مقابل جو ہے وہ کوئی بھی ہو, اگر وہ غلط بیانی دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ اس سے سرزد ہو گئی ہے تو اس کو کنڈیم کرنا پڑے گا, کنڈیم کرنا ہی پڑے گا. جو اس کی سچ بات ہے اس کو سلوٹ کریں گے, اس کی تعریف کریں گے. یہی معیار ہے دین کا. تو یار یہ دیکھو, یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے عجیب عجیب خبریں ڈال رہے ہیں. میں تو جاب پر تھا, میں آیا تو یہ سارے اول فول میں نے دیکھی اور آئی واز سو سرپرائز کہ یار یہ کیسے مسلمان ہیں, یہ کیسے اہل اسلام ہیں. چیزوں کو دیکھ جان, پڑھ کے, سن کے, دیکھ کر, کھنگال کر کہ جناب علی یہ اتھینٹک ہے کہ بھٹو جو ہے وہ مسجد نبوی جا کے وہاں پر حاضری دے رہا ہے. یہ اتھینٹک ہے کہ یہ بھٹو جو ہے وہ اللہ اولیاء کا قدردان ہے, وہاں کیا بولتے ہیں گولڈن گیٹ لگا رہا ہے. یہ سچ ہے کہ بھٹو جو ہے عراق میں جا کر پیران پیر کے جو ہے وہ روز مبارک کے اوپر جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سچ ہیں. وہ مدینہ میں گیا ہے اور مکہ میں گیا ہے, قرآن کو اس نے ہاتھ میں رکھا ہے, قرآن کو چوم رہا ہے, نماز ادا کر رہا ہے, خود کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میرے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں. اوکے, اور اس سب سے بڑی بات کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس شے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں وہ اسلامی مسلمانوں کی امت ہے, اس کو اتحاد دے رہا ہے, اکٹھا کر رہا ہے, بارہا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ایک طاقت بننی چاہیے. اور ایک مولوی صاحب اٹھ کے آ کے کہہ رہے ہیں وہ دہریہ ہے. چلو وہ بات ہو گئی. مجھے پتا تھا سال پہلے جب میری بات, مجھے پتا تھا یہ ان کی کم عقلی ہے کہ ایک مسلمان کو یہ داریہ کہہ رہے ہیں. ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں. اوکے, میں نے چند ایک چیزیں بتائیں لیکن میں نے کہا یہ مولوی جو ہیں یہ ہٹ درم قسم کے لوگ ہیں. اوکے, یہ اپنی وہ جو بیٹھ گئے ہیں اس سے ہلیں گے نہیں. حالانکہ ڈسکس کسی نبی کی ذات کی نہیں ہو رہی, کسی صحابی کی ذات کی بھی نہیں ہو رہی. ایک عالم دین ہے, اچھا ہوگا, مجھے اس سے کوئی لیکن اس نے 100 کام اچھے کیے ہیں, لاکھ اچھے کیے ہیں, لیکن ایک غیر ارادی طور پہ جلد بازی میں یا کم علمی کی بنیاد کے اوپر اس نے فتویٰ غلط بھیج دیا ہے. اب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو ایک خبر مل رہی ہے تو وہ اس کی تحقیق کر رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں کتنی کتنی دور جا کے. یہی یہ مولوی کہتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ تو صحیح کہتے ہیں کہ وہ ایسا ان کا انداز تھا. اب ان کے پاس, اس مولوی صاحب کے پاس ایک خبر آئی ہے کہ جناب علی ذوالفقار علی بھٹو کی میں نے نماز جنازہ ادا کی, اس کے اوپر کیا حکم ہے یا جو بھی اس کا, ٹھہرے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی یہ کوئی اس مفتی صاحب نے جو ہے کوئی فتاویٰ وغیرہ لکھا ہوا ہے, اس کا حصہ اول فتاویٰ فیض رسول اس قسم کا نام ہے. بہرحال صفحہ نمبر 418 کے اوپر ان مفتی صاحب سے کے پاس سوال آیا, مسئلہ از غلام جیلانی کیر آف مولانا انصار احمد صاحب جمعہ. دیکھیے جناب, یہ کوئی مولانا صاحب جو ہیں
امجدی صاحب، ان کے پاس انہوں نے کوئی کتاب اپنی لکھی ہوئی ہے فتاویٰ کی، فتووں کی نا، تو حصہ اول اور صفحہ نمبر 418 کے اوپر ان کے پاس سوال آیا ہے، مسئلہ از غلام جیلانی کیر آف مولانا انصار احمد صاحب، جمعہ مسجد، مقام دانو، تھانہ مہاشٹر۔ زید نے مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی موت پر ہمارے شہر میں اسپیکر کے ذریعے اپنی امامت کا اعلان باقاعدہ کرایا اور ہزاروں مسلمانوں سے نماز جنازہ اور غائبانہ پڑھوائی۔ ایسی صورت میں زید پر شریعت مطالعہ کا کیا حکم ہے؟ جواب: بھٹو کا رافضی بلکہ مذہب کا مخالف داریہ ہونا مشہور ہے، لہذا اس کی حاضر لاش پر بھی نماز جنازہ پڑھنا ناجائز ہے۔ زید اس پہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے کے سبب کئی وجہ سے گناہ گار ہوا، اس پر توبہ لازم ہے۔ اب یہ فتویٰ ہے، اب مجھے یہ بتاؤ، یہ مولوی صاحب بہت اچھا ہوگا، میں نہیں جانتا اس کو، لیکن یہاں ان سے مسٹیک ہوئی ہے۔ اصولی طور پہ یہ سوال جب ان کے پاس آیا تو وہ جواب دیتے کہ دیکھیے جناب، یہ میں ہندوستان کے ایک دور دراز علاقے کا رہنے والا ہوں، اور یہاں جس شخصیت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں ایسے علماء دین ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کو ذاتی جانتے بھی ہیں، ان سے ملے بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان کی کسی شخصیت کے بارے میں مجھ سے زیادہ ان کے پاس جانکاری ہوگی، تو اگر آپ اس مسئلے پہ پاکستان کے علماء سے بات کریں تو وہ زیادہ رہنمائی درست کر سکتے ہیں بنسبت میری۔ اوکے، یعنی تحقیق کے بغیر انہوں نے، اور یہ سجیشن اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں یہ کہتا بھی میں ہندوستان کے ہوں، میرے مسئلے یہ ہیں، یہ آلسو بھٹو ریلیٹڈ ٹو پولیٹکس بھی ہے، اور میں عالم دین ہوں، لیکن کیونکہ چلیں آپ نے سوال کیا ہے تو آپ بہتر ہے کسی پاکستانی عالم دین سے رجوع کریں، یا مجھے اتنا وقت دیں کہ میں پاکستان کے علماء سے اس بابت ان کی رائے جان سکوں، پھر میں اس کا جواب دوں۔ تو یہ ایک درست طریقہ کار ہے کسی چیز کی تحقیق کا۔ تو وہ انہوں نے مطلب تحقیق کے پہلو کی طرف جانے کی بجائے انہوں نے کہا ہے کہ بھٹو کا رافضی بلکہ مذہب کا مخالف داریہ ہونا مشہور ہے، ڈائریکٹ۔ تو اس لیے یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مولوی کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ اوکے بھائی، بات یہ ہے جب آپ امام ابو حنیفہ کا یہ قصہ بتا رہے ہو کہ وہ ہزاروں میل دور جا کے تحقیق کیا کرتے تھے، اوکے، اور یہاں معاملہ کسی کے ایمان اور کفر کا ہے، اور اس کے اوپر یہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت کہ بھٹو کا رافضی اور داریہ ہونا، اور دونوں چیزیں غلط۔ تو بابا، جیسے میں نے کہا، میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہی کہتا کہ بھی جا پاکستان کے علماء سے آپ پوچھیں، مجھے اتنا ٹائم دیں کہ میں، چلیں آپ نہیں کر سکتے میں پوچھتا ہوں، کوئی نہ کوئی عالم دین تو ایسا ہوگا جو ان کی نظر میں قابل اعتبار ہو پاکستانی، تو وہ اس کو بائی پاس کر کے وہ ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں وہ تو رافضی ہے اور وہ داریہ ہے، مذہب کا مخالف ہے، حالانکہ پوری ہسٹری آف پاکستان میں مذہب کا ہمدرد، مذہب کا
جو رکھوالا جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یار کم علمی ہے نا، کم علمی ہے. اس کے مخالف، بدترین مخالف مولوی مدودی بھی جو ہے کہتا ہے کہ وہ اسلام کے ساتھ کمیٹڈ تھا. وہ ڈیزل کا والد بھی اس کا مخالف تھا، وہ بھی کہتا تھا اسلام کے ساتھ مخلص تھا. نورانی جو اس کا سیاسی مخالف تھا وہ بھی کہتا رہا کہ مذہب کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ بھٹو مخلص تھا. اور اس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، یا اللہ نے جو اس سے کام لے لیا ہے، تو یہ اس کی بخشش کا ذریعہ بنے گا. پاکستان کے مخالف علماء جو ہیں وہ بھٹو کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر بیٹھا ہوا ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ داریہ ہے. چلیں، اچھا مشہور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نے بتایا. اب مشہور تو بہت ساری چیزیں ہیں. مشہور تو یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے وہ چاند پر چلا گیا. مشہور تو یہ بھی ہے کہ 9/11 اسامہ بن لادن نے کیا تھا. مشہور تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے 80 کی دہائی میں جہاد ہوا، اسلامی جہاد. مشہور تو یہ بھی ہے کہ جناب علی وہ کیا نام ہے، انسان جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، ایوولوشن کی پیداوار ہے یا کیا. مشہور ہی ہے نا، مشہور ہونا تو کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. اب سچ ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مشہور ہوئی ہیں اور اس کے بعد میں جناب وہ پتہ چلا کہ یہ غلط چیزیں تھیں. تو یعنی مشہوری کی کیا بات کرتے ہو آپ؟ مشہوری تو یہ بھی ہے کہ چلیں اب میں زیادہ پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی اور پھر کوئی اور فتویٰ نہ لگ جائے تو، لیکن بات اور یہ دلیل نہیں ہوتی. کسی کو کافر قرار دینے کے لیے آپ پوری، کیونکہ اب مسئلہ آپ کے اپنے ایمان کا بھی ہے، اوکے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ تھا کہ چلیں اگر ان کو کسی نے معلومات دیں کہ بھٹو رافضی ہے، بھٹو کیا بولتے ہیں ملحد ہے یا داریہ ہے، مذہب مخالف ہے، تو وہ شواہد کو آگے رکھتا اور وہ مولوی صاحب کہتے دیکھو جی یہ مجھے معلومات ملی ہیں، یا تو یہ معلومات درست ہیں یا غلط ہیں، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو اس لیے میں یہ معلومات پبلک کو دیتا ہوں اور یہ میں بیان دیتا ہوں. پہلے تو یہ اگین فرسٹ آف آل ان کو ریفر کرنا چاہیے تھا پاکستان جاؤ، وہاں کے علماء سے رائے لو. اگر انہوں نے کچھ اپنا فتویٰ دینا ہی تھا تو وہ شواہد جو مشہوریاں ہیں وہ بتاتے کہ بھئی مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے فلاں کتاب میں اللہ کے وجود کا انکار کیا ہے، اوکے. وہ خود کو داریہ کہتا ہے. داریہ کون ہوتے ہیں؟ منکر ہی ہوتے ہیں نا، منکر خدا ہوتے ہیں، اوکے. یا اس نے فلاں تقریر میں کہا کہ میں داریہ ہوں، اللہ کو نہیں مانتا، یا اس نے کسی کتاب میں یہ تحریر کی ہو، مجھے یہ ملی ہیں. اگر واقعی یہ ذوالفقار علی بھٹو سے درست منسوب ہیں تو وہ داریہ ہے، اوکے. اور اگر یہ کسی نے جیل سازی کی ہے، رف انفارمیشن دی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اوکے. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو بہتر عالم دین کا کام یہ ہے کہ پہلے تولے، پہلے فیکٹ فائنڈنگ کرے کہ جو اس نے مجھے مشہوریاں بھیجی ہیں بھٹو کے داریہ ہونے کی، کیا وہ درست ہے؟ اگر میں عالم دین نہیں، اگر میں ہوتا تو میں تو یہ کرتا. اب یہ دفاع کر رہے ہیں اس چیز کا. تو انہوں نے تحقیق کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ مشہور ہے. اور مشہور ہے تو جڑیاں مشہوریاں تہاڈے کول آئیاں انہوں بھی تو دسو نا. آپ نے کہاں سے سنا کہ وہ داریہ ہے؟
کس نے آپ کو بتایا؟ کوئی اس کا ثبوت دو. اس کی کوئی مذہب مخالف ایکٹیویٹی ہے وہ اس کا ثبوت دو. اپنا تقریر میں وہ بھٹو 1964 میں کہہ رہا ہے جب وہ صرف فورن منسٹر تھا. وہ اس زمانے میں قادیانی لابی کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان کو سیکولر ملک کے طور پر جو ہے دنیا میں متعارف کروایا جائے، اور بھٹو کہہ رہا ہے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، سیکولرزم کے نام پہ نہیں بنا. ثبوت چاہیے؟ وہ بھی میں دے سکتا ہوں. تو اس آدمی کو، ایک مولوی صاحب جو اس کو نہ دیکھا نہ جانا نہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذہب مخالف ہے. وہ دفاع کر رہا ہے مذہب کا، اسلام کا. تو بات یہ ہے کہ میرا کوئی ان مولوی صاحب سے کوئی ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن ان سے ایک غیر ارادی طور پر کوئی اجلت میں کسی نہ کسی وجہ سے ایک خطا ہوئی ہے. باطل فتویٰ دیا انہوں نے. اب وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ فتویٰ ہے ہی نہیں، لا حول ولا قوة. وہ کہہ رہے ہیں رجوع کرو. ٹھیک ہے، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھی اس نے کہا مرتد کہا ہے یہ وہ، تو مطلب گناہ گار تو کہا ہے کہ جس نے اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے اس کا گناہ گار تو کہا ہے نا. اوکے، تو اس سے رجوع کرنے کا کہا جا رہا ہے. یعنی ایک مسلمان کی نماز جنازہ ادا کرنا گناہ گاری ہو گئی. میں تو نہیں کبھی رجوع کروں گا. تو اس لیے ہمارے مولوی جو ہے نا وہ ان معاملات کو ہرگز نہیں سمجھتے. فیکٹ از دس. قرآن، حدیث، یہ وہ، سبحان اللہ، ان کے بڑے اچھے کام ہیں. اوکے، تو ابھی مجھے کہہ رہے ہیں سو کولڈ بڑے عاشق رسول بنتے ہیں یہ کہ جی میں اس معاملے میں نہ بولوں. میں کیوں نہ بولوں بھائی؟ ایک مسلمان کو کافر قرار دیا جا رہا ہے. مسلمان کا کیا فرض ہے؟ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اس کو کافر قرار. میں چپ رہوں؟ گونگا شیطان بنوں؟ نہیں ہے جی. آپ کو ان معاملات کا نہیں پتا. کوئی آئے تو صحیح میرے سامنے، پھر دیکھو کس کو کتنا پتا ہے اس معاملے کا. تو یہ فضول میں کوئی ہے جی وہ بٹو آلو تھا اس نے یہ کر دیا. یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ جو جان چکے دیکھ چکے کہ بٹو کی اسلامی اور ختم نبوت کی یہ خدمات ہیں، پھر بھی اور یہ نہیں دیکھتے کہ جن جن لوگوں نے بٹو کے خلاف گئے ہیں ان کا کتنا عبرتناک انجام ہوا ہے. یہ خدا کی طرف سے ہی ہوتا ہے نا. کئیوں نے چیخیں ماری ہیں کہ ہمیں موت آ جائے لیکن اس اذیت سے ہم بچیں. کئیوں کے جنازوں کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا. وہ گھنٹوں اس کی لاش پڑی رہی اور کوئی دفنانے والا پاس نہیں آیا. کئی جو مرے ہیں ان کے چہرے بندر اور سور جیسے ہوئے ہیں. لوگوں نے خود بتایا، ان لوگوں نے بتایا جو کہ بھٹو کے مخالف تھے. لوگ ایسے لوگ ہیں چیخیں مار مار کے مرے ہیں. اوکے، اور یہ مولوی صاحب آ کے جناب ہے جی وہ آلو ہے اور وہ پتہ نہیں کیا ہے اور یہ کیا ہے. تو میں تو ان کو، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ، لیکن انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ پھر میں کہ آئیو پھر ان مدان دے. میں تو ابھی بھی بڑی احترام سے بات کر رہا ہوں. تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، کسی کی خاموشی کو سمجھا کریں. مسلط کے تحت کہ بھی بندہ اگر اس نے مطلب یہ ہے، وہ مجھے اب سبق پڑھانے آگے کہ آپ اس مسئلے پہ نہ بولیں. جھوٹ کوئی جو باطل فتویٰ کوئی دے رہا ہے اور مجھے کہہ رہا کہ آپ نہ بولیں، یعنی میں بھی باطل چیز کو ایکسیپٹ کر لوں. میں تو نہیں کروں گا. گردن کٹ جائے گی لیکن میں نہیں کروں گا. یہ ایسا آپ کر سکتے ہو. آپ گونگے شیطان بنو کہ خدا کی مار ہے آپ پر. میں تو نہیں کروں گا. جی ہاں، یہ ایک وہ ہے کوئی ناچیز محمد عمر قادری. اس کو میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں ہے، نام سنا ہوا. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے اصل نام کیا ہیں. میں تو کھلے طور پر اپنا بتاتا ہوں، میرا یہ نام ہے، میرا یہ ایڈریس ہے، میرا یہ ٹیلی فون نمبر ہے، جب جی چاہے بات کرو. یہ جناب اس نے 3-4 دن سے جو ہے نا
مجھے مینٹلی وہ ہے جی وہ بھٹو اور یہ اور وہ. تو یقیناً بھٹو میری کوئی دکھتی راگ نہیں ہے کہ میں اتنا تیش میں آ جاؤں. ہاں میں یہ جانتا ہوں اور ثابت بھی کر چکا ہوں یہ مادر چوت جو لوگ رضی رضوان وغیرہ یہ اس قسم کے ہیں وہ اگر ان کے دلوں پہ مور لگی ہوئی ہے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اب یہ اس نے یہ کیا نام محمد عمر قادری سامنے تے آہاں میرے نال گل تے کر. ہاں تو کڈے پانی چ ہے تینوں اینے نہیں پتا گا. اگر رتی بھر اس کے اندر غیرت اسلامی ہوتی تو یہ کبھی بھی 7 ستمبر کو یوم سیاہ نہ لکھتا. اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یوم سیاہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا. 7 ستمبر کو ربوہ کے اندر اوکے پہلے خطبے میں جو مرزا ناصر نے کہا تھا 7 ستمبر یوم سیاہ ہے. مرزیاں دی سنت تی تن رہ گئی سی انہاں تے عمل کرنا سے ہوئے. خبیث کتے شرم کر اینے بڑے دن انہوں تو یوم سیاہ کہہ رہے ہیں. یہ ہو سکتا ہے میں نہیں جانتا. ایسے لوگ اس قسم کے لوگ ہڈن قادیانی ہوتے ہیں جن کا میں پکا شکاری ہوں. آگے اس نے لکھا کہ وہ جی شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی ذوالفقار علی بھٹو کو عاشق رسول کہنے والے علامہ مفتی عطا المصطفیٰ اعظمی مجددی کے فتوے کی روشنی میں. اب وہ فتویٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تو اس کو ملحد کہہ رہے ہیں. اب کوئی مجھے کہہ رہا نہیں جی وہ تو اس نے مشہور ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کی ہے. تو مشہور ہوئے تو اسے ثبوت تو دے دینا. اب میں کہہ دوں کہ جی یہ مشہور ہے کہ جی چلو چھوڑو خیر تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. اس کو میں کیونکہ میں نے ابھی کہیں جانا بھی ہے تو اس لیے میں زیادہ دیر تو نہیں. اگرچہ آف کورس میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا اس مسئلے کے اوپر کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کوئی ایسا گروپ بنا دیا گیا ہے جو کہ مسلمانوں کے روپ میں آ کے وہ قادیانیت کا پرچار ہو رہا ہے. میں یہ اس مفتی کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ جو آج انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان حرامیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یوم سیاہ 7 ستمبر کو مرزا ناصر کے حکم پر منایا جاتا ہے. اوکے تو یہ اگر اتنا جانتے کہ یار چلو جیسا بھی ہے ہمارے بھٹو کے ساتھ اختلاف ہو سکتے ہیں سیاسی یا کسی قسم کے لیکن 7 ستمبر کو تو ہم یوم سیاہ نہ کہیں. چلو جے انہاں نوں ایز پیسہ ملتا انہاں دے گھر دیاں روٹیاں چلدیاں تے اوتھے تک ہی رکھن. اوکے تو پت وڈے وڈیاں سدھے کرتے تھی کس باغ دی مولی ہے ہو. ٹھیک ہے میں عالم دین نہیں ہوں مجھے اتنی چیزیں پتہ نہیں ہیں لیکن سچ میرے ساتھ ہے. تو دیکھیے یہ جناب علی اس حرام النسل کی حالت دیکھیں کہ یہ جو دشمن ہیں بھٹو کے جان کے دشمن ہیں مدودی یہ وہ بھی کہہ گئے کہ یار بندہ عاشق رسول سی. اور یہ نہ تینوں میں نہ تیروں میں پتہ نہیں یہ بھٹو کے وقت میں پیدا بھی ہوا ہوگا کہ نہیں. تو آ کے جناب علی وہ ایک جھوٹے فتوے دا جڑا نا وہ کھلو گئے نے. باطل فتویٰ ہے. سیدھی سی بات ہے ان مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور میں کوئی کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ تو میں لگا نہیں رہا. تم مولوی کہتے ہو تم لوگ کہتے ہو کہ جو فتویٰ اگر غلط ہو تو وہ الٹ ہوتا ہے الٹ جاتا ہے. تم لوگ کہتے ہو یا تو کون نہیں جب پیو دے جانے ہوتے پھر ثابت کر کے دکھاؤ کہ وہ داریہ سی تے وہ رافضی سی تے وہ اس طرح اسلام مخالف سی. نہیں تے جا کے لبو کون سی. میں بہرحال پھر اس کے اوپر بات کروں گا. اس وقت مجھے جانا ہے کہیں لیکن مایوسی اتنی زیادہ مجھے ہوئی ہے ان لوگوں سے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ اتنے بڑے منافق لوگ ہیں کہ ایک آدمی کی
ساری اسلامی خدمات جان کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کی خاطر جان دینے والے کے، اوکے، اور جو قادیانی کہتے ہیں کہ بھٹو جو ہے وہ تو کیا نام ہے کیمونسٹ تھا، وہ تو دیریا تھا، اب یہ ان کی زبانوں سے باتیں سن رہی ہیں، اس مولوی بیچارے کو نہیں پتا ہوگا، اور دلو تمہیں تو پتا چل گیا، جو پہلے نہیں پتا تھا آغا وسیم نے تو بتا دیا ہے، اور بغیر تو تم اپنا تو خیال کرو، وہ تو اللہ کے پاس ہے، ان کا اللہ کا اور اس کے درمیان معاملہ ہے، ہم سکوت کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، عہدہ فتویٰ لے کے ٹونڈو رہا پھیرتے پینے، کوئی نبی ہے ٹھیک ہے، ایک اچھا عالم دین ہوگا، اس کی خدمات اسلام کی جو ہوں گی وہ اس کو اجر اللہ دے گا، لیکن جو اس سے خطا ہوئی ہے اب یہ معاملہ اللہ اور اس کے درمیان ہے، تسی ہوں اللہ تو بھی بڑے ہو گئے ہو۔ بہرحال جانا ہے، ورنہ بہرحال تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ فتویٰ جو ہے اس کو ہٹاؤ، دوبارہ اگر کسی نے مجھے بھیجی اس قسم کی چیز تو میں حال برا کر دوں گا ان کا، اوکے، کیونکہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک عاشق رسول، ایک سچے مسلمان کو دیریا کہہ رہے ہیں۔ میرے میں تو اتنی اسلامی غیرت ہے کہ میں ایک مسلمان کا دفاع کروں، اور بہتر آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ یہ فتوے کو پیچھے کرو، اور خبردار آئندہ سے اس قسم کی مجھے کوئی بھیجنے کی کوشش کی تو میں سب کو جو ہے نا اسی فتوے کی زد میں لے آؤں گا، پھر میری زبان پر کنٹرول بھی نہیں رہے گا۔